हेलो एंड वेलकम टू इफेक्टिव नॉलेज पॉइंट। आज हम 10th क्लास का एक और वीडियो को देखने जा रहे हैं। इसमें हम जो मीर तकी मीर की गज़ल नंबर 2 का कुछ 3 अशआर रह गए थे उनको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमने गज़ल नंबर 2 के 3 अशआर को की तशरीह की थी और उसके बाद उनके मुश्किल अल्फाज के मायने समझे थे। आज हम आगे वाले 3 जो अशआर हैं, ये 1, 2 और 3, ये 3 अशआर पढ़ेंगे। इनकी जो मुश्किल अल्फाज होंगे उनके मायने समझने की कोशिश करेंगे, साथ में ही इनकी तशरीह करेंगे। कल पाँव एक कासाए सर पे जो आ गया, यकसर व इस्तख्वान शिकस्तों से चूर था। कल पाँव एक कासाए सर पे जो आ गया, यकसर व इस्तख्वान शिकस्तों से चूर था। कहने लगा कि देख के चल राह बेखबर, कहने लगा देख के चल राह बेखबर, मैं भी कबू किसी का सर पुरगरूर था वो तो रश्के हूरे बहश्ती हमी में मीर, था वो तो रश्के हूरे बहश्ती हमी में मीर, समझे न हम तो फहम का अपनी कसूर था। ये 3 अशआर हैं। इनका हम देखेंगे मुश्किल अल्फाज और उसके बाद इनका तर्जमा हम करने की कोशिश करेंगे। जैसे ये है कासा। कासा लफ्ज कहते हैं सर की हड्डी, खोपड़ी। यकसर कहते हैं अचानक, एकदम से, यकायक, ठीक है। इस्तख्वान कहते हैं हड्डी को, और शिकस्तों कहते हैं, इस्तख्वान कहते हैं हड्डी को, शिकस्तों कहते हैं टूटा फूटा, यानी जो टूटा फूटा हो, ठीक है। बेखबर लफ्ज आता है बेखबर, गाफिल, लापरवाह। गरूर कहते हैं तकब्बर को, घुमंडी को, ठीक है। रश्के हूर बहश्ती, रश्के, अच्छा यहाँ एक लफ्ज है कबू, ये लफ्ज है कबू। कबू कहते हैं, ये पुरानी उर्दू है और नई उर्दू में कहते हैं कभी। किसी का सर पुरगरूर था, सर पुरगरूर यानी गरूर, सर पर सवार होना। गरूर और तकब्बर इस कदर गालिब होना कि कुछ और दिखाई ना दे। इसके बाद लफ्ज है रश्क। रश्क कहते हैं हसद करना किसी चीज का, ऐसी खूबी कि दूसरों को रश्क आए। हूर बहश्ती जन्नत की हूर, जन्नत की निहायत हसीन खूबसूरत औरत, ठीक है। रश्के हूर बहश्ती लफ्ज है रश्के हूर बहश्ती, ऐसी हसीन कि जिसकी हूरें भी इस पर रश करें, यानी ऐसा ऐसा खूबसूरती का तकाजा करना, खूबसूरती की महारत रखना कि जो जन्नत की हूरें हैं वो भी इस पर रश करती हैं, वो भी इस पर हसद करती हैं, ठीक है। फहम कहते हैं, लफ्ज है फहम। फहम किसको कहते हैं? समझ या अकल को। कसूर कहते हैं गलत फहमी को, ठीक है। फहम का अपनी कसूर था, यानी अपनी गलत फहमी का, गलती का कसूर था, यानी। उसके बाद एक लफ्ज आएगा पशेमानी। पशेमानी कहते हैं नदामत को, अफसोस या अपनी गलती पर शर्मिंदा होना, रिग्रेट करना, ठीक है। अब हम इसका तर्जमा करने की कोशिश करेंगे। कल पाऊं एक कासाए सर पे जो आ गया, यकसर व इस्तख्वान शिकस्तों से चूर था। सबसे पहले जब ये इम्तिहान में ये क्वेश्चन आए, ये अशआर आए, तो हमने सबसे पहले इसकी हवाला देना होता है। हवाला हम इस तरह से लिखेंगे कि ये अशआर, या अगर ये 3 के 3 अशआर एक ही जगह हैं तो हम ये अशआर करके लिखेंगे। अगर ये एक ही शेर है तो हम लिखेंगे ये शेर। क्या लिखेंगे? ये शेर। ये शेर हमारी निसाबी किताब बहरिस्तान में शामिल मीर तकी मीर
کی غزل نمبر 2 سے لیے گئے ہیں۔ شاعر فرماتے ہیں کہ کل اچانک میرا پاؤں ایک انسان کی کھوپڑی پر گیا۔ کاسا سر یعنی سر اس کی ہڈی جس کو ہم کھوپڑی کہتے ہیں۔ وہ کھوپڑی اس قدر پرانی اور ٹوٹی ہوئی تھی کہ اس کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئی تھی۔ استخوان کہتے ہیں ہڈی کو، شکستوں کہتے ہیں چکنا چور، ٹوٹی پھوٹی۔ اس قدر ٹوٹی ہوئی تھی کہ اس منظر کو دیکھ کر شاعر کے دل میں دنیا کی بے ثباتی کا احساس پیدا ہو گیا۔ یہ شعر انسان کو یاد دلاتا ہے کہ جو لوگ کبھی طاقت، دولت اور بڑے مرتبے کے مالک تھے وہ بھی آخر کار مٹی میں مل جاتے ہیں۔ اس لیے انسان کو دنیا کی اپنی زندگی میں اتنا غرور و تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس چیز کا آخر میں ہمیں انجام ہمیں مٹی میں ہی ملنا ہے۔ یہ شعر دنیا کی ناپائیداری، موت کی حقیقت اور غرور کے انجام کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس لیے انسان کو عاجزی، اختصاری کے ساتھ کی تلقین کرتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ شاعری 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک عشق مجازی اور عشق حقیقی۔ یہاں پر ہمیں حقیقت کو یہ روبرو کرا رہے ہیں۔ اگلا شعر ہے، کہنے لگا کہ دنیا دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبو کسی کا سر پر غرور تھا۔ اب اس شعر کی ہم اگر ترجمہ کرنے سے پہلے ہم اس کے الفاظ پر غور کریں۔ دیکھ کے چل راہ بے خبر، اے غافل انسان، تو جو راستہ چل رہا ہے اس کو دیکھ کر چل، سوچ سمجھ کر چل۔ اپنی طرف اشارہ کرتا ہے کہ میں بھی کبھی کسی کے سر پر غرور تھا، یعنی میں بھی کسی کا غرور ہوتا تھا۔ جب میرے اس کھوپڑی پر، اس سر پر پگڑی باندھ کر یہ شخص چلتا تھا تو اس تکبر، اس غرور میں چلتا تھا کہ لوگ اس کے اس روب دبدبے کے نیچے دب جاتے تھے۔ لیکن آج اس کا کیا انجام ہے؟ یہ کسی کے پاؤں کے نیچے روندا جا رہا ہے۔ اس لیے تکبر اور غرور کرنا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ زندگی میں عاجزی، انکساری جو ہے ضروری ہونی چاہیے۔ سر پر غرور کہتے ہیں تکبر، غرور اس قدر بڑھ جائے کہ سر پر سوار ہونا۔ شاعر تصور کرتا ہے کہ وہ ٹوٹی ہوئی کھوپڑی اس سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ اے غافل انسان، احتیاط سے چل، میں بھی کبھی ایک زندہ انسان کے سر کا حصہ تھی۔ وہ شخص اپنی طاقت، دولت، حسن، مرتبے پر بہت غرور کرتا تھا، لیکن آج میرا یہ حال ہے کہ میں مٹی میں پڑا ہوں اور میں کسی کے پاؤں سے روندا جا رہا ہوں۔ اس شعر کے ذریعے شاعر انسان کو یہ سبق دینے کی کوشش کرتا ہے کہ دنیا کی دولت، حسن، طاقت، عزت، شہرت ہمیشہ باقی نہیں رہنے والی، یہ فانی ہے۔ اس لیے انسان کو کبھی تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ عاجزی اور انکساری سے کام لینا چاہیے۔ ان 3 اشعار جو یہاں پر ہیں، میر تقی میر کے غزل نمبر 2 کے آخری 3 اشعار، اس میں انسان کو تکبر اور غرور سے نجات کی بات کرتا ہے، اس سے بچنے کی بات کرتا ہے۔ یہاں پر انسانوں سے ان اشعار کے ذریعے، اس کھوپڑی کے ذریعے یہ بتانا چاہتا کہ تکبر، غرور انسان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ہمیشہ جتنی بھی آپ کے پاس طاقت ہے، دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، وہ دنیا میں ہی رہ جائے گی۔ آخر میں آپ کے اچھے اخلاق، آپ کا حسن، آپ کی خوبصورت، آپ نے اگر کسی سے اچھی طرح سے بات کی ہو، وہ چیزیں آپ کو آخر میں آپ کے اعمال، جو اچھے اعمال ہیں، وہ آپ کے ساتھ جائیں گی، نہ کہ آپ کی جو یہ دولت ہے، یہ شہرت ہے، یہ آپ کے ساتھ یہیں کی یہیں رہ جائے گی۔ اگلا شعر ہے، تھا وہ تو رشک حور بہشتی ہم ہی میں میر،
سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنی قصور ہے۔ اس شعر میں دو تین لفظ ہیں، جیسے رشک کہتے ہیں حسد کو، حور بہشتی یعنی جنت کی حوریں، اور فہم کہتے ہیں سمجھ اور عقل کو، اور قصور کہتے ہیں غلطی کو۔ میر تقی میر کہتے ہیں کہ وہ محبوب اتنا خوبصورت تھا کہ جنت کی حوریں بھی اس پر رشک کرتے تھی، یعنی اس پر حسد کرتی تھی، اتنی اس کی خوبصورتی تھی، لیکن ہم اس کی قدر و منزلت اور اس کی محبت کو وقت پر پہچان نہ سکے۔ اگر ہم اس سے نہ پہچان سکے تو اس میں میرے محبوب کا کوئی قصور نہیں، اس کی کوئی غلطی نہیں، یہ ہماری ہی غلط فہمی تھی، ہم ہی اپنی سمجھ اور عقل کی کمی کی وجہ سے اس کی جو محبت تھی، اس کی خوبصورتی کو ہم پہچان نہیں سکے۔ شاعر نے محبوب کے بے مثال حسن، اپنی نادانی اور بعد میں ہونے والے پشیمانی کو نہایت خوبصورتی انداز میں بیان کیا ہے۔ جو اس سے نادانی ہوئی، جو اس سے غلطی ہوئی، اس پر وہ شرمندہ ہے کہ وہ وقت پر اپنے محبوب کی خوبصورتی کو، اپنے محبوب کے حسن و جمال کو پہچان نہیں پایا۔ یہاں پر یہ کہنے کا مقصد ہے کہ اگر اس کو ہم عشق مجازی سے ہٹ کر عشق حقیقی پر لے جائیں تو یہاں پر شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب وقت تھا تب ہم نے اپنی طاقت، اپنی شہرت، اپنے دبدبے ہی کو سب کچھ سمجھا۔ دراصل یہ ہمیں ان کی طرف نہ جاتے ہوئے ہم نے عاجزی سے کام لینا تھا۔ جو وقت گزر جانے کے بعد جب ہمارے پاس ہمیں بڑھاپا آیا تو ہمیں اس چیز کی جو ہے اس چیز کا احساس ہوا کہ ہمیں اپنے دبدبے، اپنی طاقت، اپنی دولت، شہرت کو کام میں نہیں لانا چاہیے تھا، بلکہ ہم نے اپنی زندگی کو عاجزی، انکساری، حسن و اخلاق کے ساتھ بسر کرنا تھا، جو ہمیں آگے چل کر کام آتا۔ تو ان تین اشعار میں انسان کو، اگر میر تقی میر یہی انسان کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ دولت کام آنے والی نہیں ہے، شہرت آپ کی کوئی کام آنے والی نہیں ہے۔ ہاں، آپ کی اگر کوئی کام آنے والی چیز ہے وہ آپ کے اخلاق ہیں، وہ آپ کی جو ہے حسن و اخلاق ہے، دوسروں کے ساتھ ہمدردی جو آپ نے کی ہوگی وہی آپ کے کام آنے والی ہے۔ آپ کی عاجزی، آپ کی انکساری ہی آپ کا اصل سرمایہ ہے۔ آپ نے تکبر اور غرور کو چھوڑ کر دنیا میں اگر رہنا ہے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہو، جو ہمیں دین اسلام بھی یہی درس دیتا ہے۔ تو امید ہے یہ تین کے تین اشعار آپ کو، جو شعر ہیں، یہ اشعار آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ ان کے جو الفاظ، مشکل الفاظ ہیں، ان کے معنی ہم نے آپ کو بتا دیے۔ تو کوشش کریں گے آگے چل کر اس پورے دونوں غزلوں کو ہم اکٹھا پڑھیں گے، تاکہ آپ کو پڑھنے میں جو دقتیں آئیں گی یا جو ان کے مشکل الفاظ ہیں ان کو ایک الگ ویڈیو میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو تب تک آپ اس کو اپنی کتابوں سے پڑھیں، یاد کریں، اور یہ اشعار آپ نے اپنی زندگی میں ان اشعار کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ تو سوال تو آتے رہیں گے، امتحان تو ہوتے رہیں گے، اصل زندگی کا مقصد جو ہمارا یہاں آنے کا تھا اس کو آپ یاد رکھیں۔ تو اسی کو ذہن نشین کرتے ہوئے ان اشعار کو آپ پڑھیں گے بھی، آگے آپ کو یہ کام آئیں گے۔ تو اس سے پہلے ہم نے جو ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں آپ انہیں بھی دیکھ سکتے ہیں اور ان سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں، پسند آتی ہیں، ان سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، تو آپ لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اپنے دوستوں کو اس چینل کا لنک شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے کنیکٹ ہو پائیں اور مزید جو ہے اپنی اسٹڈی میں ان کو فائدہ ملے۔ تھینک یو، ہیو اے نائس ڈے۔